शादी डजंट मीन कि आप सिग्नेचर करके मौज मस्तियां और हनीमून नहीं, शादी पूरी जिंदगी के लिए एक अहदनामा है जो आप साइन करते हैं। उसके पहले अगर आपकी तरबियत नहीं है तो बच्चे को तो आते 1 साल भी नहीं लगता तो आपकी गोद में आ जाता है, आप फौरन से पेरेंट बन जाते हो। अभी अभी आप न्यूली मैरिड कपल, अब आप पेरेंट बन गए हो, तो क्या आप मेंटली तैयार थे? क्या आप इसके अहल हैं? क्या आप जानते हैं? बच्ची को, लड़की को तो उसका डायपर लगाना नहीं आ रहा होता। वो अच्छे हस्बैंड की क्वालिटी सिर्फ वो है जो वो दिखता है, उसके पास पैसा कितना है, अर्निंग कितनी है, गाड़ी कौन सी है, घर कैसा है, नौकर चाकर हैं, वो बड़े खुश है। यानी हमारे यहाँ, और ये पेरेंट्स ने भी ये गंदा सा बीज बो दिया हुआ है कि आप रिश्ता करते वक्त ये नहीं देखते सोचते लड़के का किरदार, उसका अपने मालिक अल्लाह के साथ ताल्लुक, उसका फेथ, उसका ईमान क्या है, वो अच्छाई को अच्छाई समझता है कि नहीं, बुराई को बुराई समझता है कि नहीं, कभी सर भी उसने अपने मालिक के सामने झुकाया कि नहीं। ये नहीं चाहिए हमें, चाहिए बस स्टैंडर्ड, अमीरी, पैसा, कहीं बता तो सकें कि हम हनीमून पे तुर्की गए थे। तो सारे के सब लड़कियां, लड़के, पेरेंट्स, हम सबके सब बदकिस्मती से इस गर्दाब में फंस चुके हैं कि हम जाहिर के ऊपर ही सारे फैसले किए जा रहे हैं, ना अपने बातिन पे काम किया हुआ है, ना अगले के बातिन को झांकने की हम कोशिश करते हैं। और यही वो वजह है, ये जो मादियत और जल्दबाजी, यही वो वजह है कि आज आप देखें कि तलाक की रेशो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। माएँ बड़े प्राउडली बताती हैं कि मेरी बेटी 22 की हो गई है, अभी चाय भी नहीं बनानी आती, ये नहीं किचन में जाती। शर्म, जिस चीज के ऊपर शर्म आनी चाहिए आपको। जी बिल्कुल। और बड़े प्राउडली लड़कियां बता रही होती है, लो मैंने तो कभी आज तक आटा नहीं गूंदा, मैं उस दिन गूंद रही थी तो मेरे तो हाथों पे चिपक गया, और हाँ हाँ हाँ, बड़ी मजे की बात है। ये तो शर्म की बात है। आपने कल को घर नहीं चलाना है क्या? आप पढ़ें जितना पढ़ सकती हैं, आप बिजनेस करें जितना कर, जॉब करें, इस चीज से आप इनकार कैसे? क्या ये सारा आपने मुलाजिमों के सर पर डाल दें? आपको कल का पता है कि मुलाजिम आप रखने के काबिल भी होंगी कि नहीं? आज हमें क्यों नहीं अपनी बच्चियों के पिंक पिंक गाल नजर आते, गुलाबी होंठ नजर आते, जो शायरों ने सारी शायरी में बेचारे कह के चले गए। आज तो हमें कोई लड़की जवान गुलाबी गाल और गुलाबी होंठों वाली नहीं दिखती, पीली पीलियां सारी। क्यों? यही जो आपने बात की है कि माओ ने ज़हमत ही नहीं करनी कि उठना है, ताज़ा आटा गूंदना है, पकाना है, बच्चों को अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाह करके खिला के भेजना है, घर का खाना दे के साथ भेजना है, वो तो करना ही नहीं ना। ये सिर्फ कागज़ की और लफ्ज़ों की गेम चल रही है जिसको लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, इसको तालीम का नाम दिया हुआ है। तालीम तो ये वाली है ही नहीं। तालीम तरबियत के साथ जुड़ी हुई है, और जिस तालीम में तरबियत नहीं है ना, वो तालीम नहीं। मर्द है या औरत, दोनों का सेंसिबल होना, बाअखलाक होना, बाकिरदार होना, बाशऊर होना घर को मुस्तहकम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मर्द औरत की कत्तन कैद नहीं है। बहुत से घरों को मैं जानती हूँ जो औरत की हुक्मरानी है बेहतरीन चल रही है, देखिए अल्लाह की बांट है, मैं इसको बुरा नहीं कह रही। एक सतही तो ज़ेन का बंदा है, एक इंटेलेक्चुअल किसी का ज़रा हाई है, अब बीवी का हाई है, हस्बैंड का नहीं है, तो बड़े क्या कहेंगे, चल तू ओदी जगह तैयार। अच्छा क्या करे वो? अब वो अपने बच्चों को ग्रूम करना चाह रही है, वो हस्बैंड के लेवल पर आ जाए कि घर में सुकून रहे। एक तो वो अपनी नेचर से अगेंस्ट जा रही है, दूसरा वो बच्चों को फिर लो लेवल पर ही रखे। अब वो अगर अपग्रेड करना चाह रही है, हस्बैंड बहुत ही कोई फरिश्ता सिफ्त होगा जो मानेगा कि हाँ मेरी बीवी जो है ना ये काबिलियत रखती है, ये घर चलाए, मैं जरा इसके साथ रहता हूँ, चलो पीछे नहीं भी रहता। हर्ट हो जाती होगी ना मर्दों की। वो कहता है मुझे आगे ही रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ जनाब ई कॉमर्स वाला, और इस मिशन के साथ कि रुपये छोड़ो डॉलर्स कमाओ, पूरी दुनिया में अपने बिजनेसेस खड़े करो, पूरी दुनिया में हमें अपने ब्रांड्स बनाने हैं, हमें अपनी कंपनीज़ की अजानें देनी है, दुनिया की हर मंडी में अजान देनी है, और हमें पहचान बनना है अपने मुल्क व कौम की। अब ये जो पहचान है, ये ज़िंदगी में कामयाबी है, ये जो डॉलर्स बनाने का सफ़र है, ये हर एक घर से शुरू होता है, और हर घर के अंदर जो कामयाबी का बुनियादी अंसर है वो है उस घर की ख़वातीन। आया वो माँ की सूरत में है, बहन की सूरत में है, एक बेटी की सूरत में है, या बीवी की सूरत में है। तो कहा जाता है कि जी हर कामयाब मर्द के पीछे एक खतून का हाथ होता है। तो जो इतने सारे नाकाम मर्द हम सड़कों पे घूमते फिरते देखते हैं, तो फिर उनके पीछे किसका हाथ है? तो बहुत सारे सवालात जो हैं मैं आज लेके अपनी बहन सायरा शाकिर को मैंने इनवाइट किया है, उनसे सीखूंगा, उनसे पूछूंगा कि जो कामयाबी हम लोग चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने घर के अंदर, पहले तो मुझे ये बताएं कि घर के अंदर कामयाबी क्या है, और वो कामयाबी जो दूसरा सवाल का हिस्सा होगा, किस तरह से हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज हो सकती है बैरूनी यानी घर से बाहर कामयाबी के ऊपर। तो जी वेलकम आपा, आपको शो के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका।
تو میرا یہ سوال ہے جی کہ ہم لوگ پاکستان میں رہ کے پوری دنیا میں لوگوں کو سکھاتے ہیں جی اپنے برانڈ بلڈ کرو، اپنی ایگزسٹنس کریٹ کرو، اور جو ہے گھر جو ہے وہاں پر اگر سکون نہیں ہے تو کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے باہر؟ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، تو انڈیویجول کا جو بھی کوئی عمل ہے وہ پھر ساری اجتماعیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کام جو ہے اگر کامیابی کی طرف جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، فی الحال جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے فائٹ کر کے نکلنا ہے، تو بھی انڈیویجول نہیں کرنا ہے. تو گھر کو ہم لے لیں پورے ملک کا ایک انڈیویجول کہ بھی پورا ملک ہے، اس میں ایک گھر ہے، تو ایک گھر کی اصلاح ہوگی، ایک گھر اچھا گھر بنے گا، تو اس ایک گھر سے پھر کئی گھر بہتر بنتے ہیں اور اچھائی ایسے پھیلتی چلی جاتی ہے. تو کام ہمیشہ فرد واحد سے شروع ہوتا ہے. وہ فرد واحد جو کہ خود میں ہوں، اگر ہم میں سے ہر کوئی اسے ٹھیک کرتا رہ گیا نا تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو درستگی یا کسی بھی چیز کا جو حصول ہے وہ خود ہم ٹھیک ہوں گے، خود اپنا خیال رکھیں گے، خود میں بہتری لائیں گے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اپنے قریب ترین والوں کی طرف، وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ان کی طرف ہماری اچھائی منتقل ہوگی، اور پھر یہ برانچز نکلتے نکلتے پوری ملک، پوری قوم سب طرف پھیل جائیں گی. تو کام تو گھر سے شروع ہونا ہے. لیکن اگر گھر میں ہی سازگار ماحول میسر نہیں آ پا تو پھر یہ کس طرح سے ہوگا؟ تو یہ آپ کو رزلٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ جو نکل رہا ہے رزلٹ پاکستان میں، پوری دنیا میں، لیکن اب تو اپنے خطے کی بات کریں گے اسپیشلی. تو کیوں ہے یہ بگاڑ؟ اسی لیے ہے کہ انفارچونیٹلی انٹرینڈ لڑکی اور لڑکے کو دستخط کروا دیے جاتے ہیں نکاح نامے پہ کہ تمہاری شادی ہے، اچھے اچھے جوڑے بنواؤ، بڑا سا فنکشن کرنا ہے، یہ مہندی ہو رہی ہے، یہ مایوں ہو رہی ہے، یہ بارات، ولیمہ، دعوتیں، انہیں بھی بتایا جاتا ہے بس یہ شادی ہے. حالانکہ شادی جو ہے نا، نکاح، اس کے پہلے میرا بس نہیں چلتا کہ ایک پورا ہم کورس کروائیں، اس کا بھی کورس کروائیں لڑکی اور لڑکے کو. کیونکہ شادی ڈزنٹ مین کہ آپ سگنیچر کر کے موج مستیاں اور ہنی مون، نہیں. شادی پوری زندگی کے لیے ایک عہد نامہ ہے جو آپ سائن کرتے ہیں. اس کے پہلے اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو بچے کو تو آتے 1 سال بھی نہیں لگتا تو آپ کی گود میں آ جاتا ہے، آپ فوراً سے پیرنٹ بن جاتے ہو. ابھی آپ نیولی میرڈ کپل تھے تو اب آپ پیرنٹ بن گئے ہو. تو کیا آپ مینٹلی تیار تھے ایک اللہ کی ایک مخلوق اور ایک اشرف مخلوق کو گود میں لینے کے اور اس کو تربیت کرنے کے؟ کیا آپ اس کے اہل ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں بچی کو، لڑکی کو تو اس کا ڈائپر لگانا نہیں آ رہا ہوتا کہ بچے کو کیسے ڈائپر لگانا ہے. بچی تو خود بھی نہیں اس کو پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. وہ تو بس یوں ہی جیسے بائی دا وے پل گئی اور بس اب اس کی شادی کر دی گئی. تربیت نہیں ہو رہی. لاڈوں میں پلے ہوئی بچیاں جنہیں روٹی بھی بنانا نہیں آتی، جنہیں اچھا کھانا بھی بنانا نہیں آتا، جنہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید سسرال میں کپڑے شاید کس طرح سے پہنے جاتے ہیں شاید یہ بھی نہیں آتا. خاوند سے تو یقیناً بات کرنے کی شاید تربیت کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ خاوند سے بات کیسے کرنی ہے یا اولاد سے بات کیسے کرنی ہے. یہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں بجیات جو شادی کے بعد والے چیلنجز ہیں. لیکن میں شادی سے پہلے والے کچھ چیلنجز کے اوپر آنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ صرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی ہر جو بچہ ہے اس ملک کا وہ چاہتا ہے جی میں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھا بزنس اسٹیبلش کر لوں. اب خواتین بھی ایسا کچھ چاہ رہی ہیں، لیکن جب آپ ان سے بولتے ہو کہ شادی کر لو تو کہتے ہیں نہیں ابھی میری ایج نہیں آئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں 22 سال کا تھا تو میں نے شور ڈال دیا اماں میری شادی کرو. ٹھیک ہے، تو آج کل کے بچہ 30 سال کا ہو چکا ہے تو اس سے پوچھے بھائی شادی کیوں نہیں کرنی، کہتے جی نہیں ابھی میں سیٹل نہیں ہوا. تو کیا فرق ہے، کیا مطلب ہمارے زمانے میں اور آج کل کی نسل کے اندر کیسی ہے، کون سی ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ بچے شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے ان کی کامیابی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ میٹیریلسٹک اپروچ ہے نا، مادیت، پیسہ، دنیا چاہیے. اب وہ دماغ میں چڑھا ہوا ہے، وہ بھی امیر ہے، اس کے پاس بھی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا مہنگا والا موبائل ہے، تو اب میرے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی تو میں دکھوں گا. لڑکا یہ سوچتا ہے، یہ میرا ایک سٹینڈرڈ ہے. اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں اگر اب ایک لائف پارٹنر کا تو ان بچوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، شادی کرنی ہے جس سے بیوی لے کر آنی ہے. تو وہ اگر میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو مجھے پھر اسی لیول کی، نچلے لیول کی بیوی ملے گی. میں اپنے آپ کو اتنا وہ کر لوں، بنا لوں امیر کہ پھر مجھے اسی لیول سے بیوی بھی مل جائے. اور
لڑکیاں کیا سوچتی ہیں، لڑکیوں کی سوچ جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے وہ لڑکوں سے بھی زیادہ بری ہے. وہ ان کے لیے نا اب ایک اچھا ہسبینڈ کون ہے، وہ اچھے ہسبینڈ کی کوالٹی صرف وہ ہے جو وہ دکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، ارننگ کتنی ہے، گاڑی کون سی ہے، گھر کیسا ہے، نوکر چاکر ہیں، وہ بڑے خوش ہے. یعنی ہمارے ہاں، اور یہ پیرنٹس نے بھی یہ گندا سا بیج بو دیا ہوا ہے کہ آپ رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے سوچتے لڑکے کا کردار، اس کا اپنے مالک اللہ کے ساتھ تعلق، اس کا فیتھ، اس کا ایمان کیا ہے، وہ اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے کہ نہیں، برائی کو برائی سمجھتا ہے کہ نہیں، کبھی سر بھی اس نے اپنے مالک کے سامنے جھکایا کہ نہیں. یہ نہیں چاہیے ہمیں، چاہیے بس اسٹینڈرڈ امیری، پیسہ. کہیں بتا تو سکیں کہ ہم ہنی مون پہ ترکی گئے تھے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ تو اچھا ہسبینڈ نہیں ہے. اچھا اور کیا ہے، جھٹ پٹ سے شادیاں ہو رہی تو کیا اتنی دیر میں، چند ہفتوں میں، 1 8 2 مہینوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا کس لیول پر ہے، اس کا اندر کیا ہے، اس کے باطن کو کچھ بھی نہیں. تو کس چیز پہ رشتے ہوتے ہیں؟ صرف ظاہری جو بھی دکھاوا ہے اس کے اوپر. تو سارے کے سب لڑکیاں، لڑکے، پیرنٹس، ہم سب کے سب بدقسمتی سے اس گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ ہم ظاہر کے اوپر ہی سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. نہ اپنے باطن پہ کام کیا ہوا ہے، نہ اگلے کے باطن کو جھانکنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے، یہ جو مادیت اور جلد بازی، یہی وہ وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ طلاق کی ریشو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ جلدی جلدی میں سب کچھ ہو جاتا ہے، ظاہر کو دیکھ کے کر دیا جاتا ہے. شادی کے 10 دن بعد پتہ چلتا ہے، اوہ ہو یہ تو وہ نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا. کیونکہ زندگی دلہا دلہن تو وہ 2 دن کے ہیں، اس کے بعد وہ گھر کی مالکن ہے، وہ گھر کا مالک ہے، اور دونوں لائف پارٹنر ہیں، 24 آورس کے پارٹنر. تو وہ جب کھلتے ہیں ایک دوسرے پہ پتہ چلتا ہے وہ تو بڑی جلدی میں غلط فیصلہ ہو گیا تھا. اب کیا حل ہے؟ یا تو ساری زندگی سر جھکا کے لڑکی کرے گزارا، اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری بچیوں میں صبر وہ ویسا نہیں رہا جو ہمارے بڑوں میں تھا، یا ہم تک بھی تھا. کوئی صبر وبر نہیں ہے ان میں. یہ ہم نے ڈال دیا ہے اوور کانفیڈینس کہ تم سب کچھ ہو، کوئی ضرورت نہیں پڑی کمپرومائز کرنے کی. تمہارے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں چلو، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں، آؤ واپس گھر. تم کما سکتی ہو، تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہو، تم کما سکتی ہو، تم نوکری کر سکتی تم نوکری کر سکتی ہو، اور صبح دوپہر شام جاؤ جا کے باس سے گالیاں کھاؤ. جی وہ تم کر سکتے ہو. باس سے گالیاں کھانا جائز ہے. ہسبینڈ کی یا گھر ہسبینڈ والوں کی کی اونچی آواز بھی نہیں سن سکتے. ہاں نہیں وہ نہیں کرنا نا، کیوں، میں تمہارے برابر ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ غلط سوچ ہے، میں اس کو کبھی بھی ویسے کسی دفتر میں جا کے کسی فیمیل امپلائی نے کبھی کسی کو بولا ہوگا جی ہمیں کسی نے بولا کہ باس آئی ایم آپ کے برابر، تو اگر بولے تو کیا ویسے حال کریں ہم؟ وہاں سے تو منتھلی پے آنی ہوتی ہے نا. ہاں ہسبینڈ کو وہ بھی درجہ نہیں دیا جا رہا، حالانکہ وہ بھی تو خرچے آپ کے اٹھاتا ہی ہے، سارے خرچے اٹھاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. لیکن اچھا بس یہ دیکھیں، یہ تو اگین شادی ہو گئی. یہاں پر جو پیمانہ ہو چکا ہے مردوں کا سیٹ اور عورتوں کا سیٹ، کہ ہر مرد کو عورت جو ہے وہ جنت مرزا کے پیمانے کی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو ہے جو عورتیں ہیں ان کو رچرڈ برانسن چاہیے، یا ان کو کوئی اسٹار ٹائپ چاہیے جس کی سوشل فالوئنگ ہو، بڑی گاڑی ہو، بال بھی پورے اسٹائلش ہوں، باڑی شاڑی بھی بنی ہو. تو ہر دوسرے گھر میں تو 2 بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کے بال سفید ہو رہے ہیں. اگین وہی کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہمارے سلیبس کے کورس میں ڈال دینا چاہیے. سچی بات ہے، جتنا ہم رٹا ان کتابوں کا لگواتے ہیں جو بالکل بیکار ہیں، اسی میں اگر ایک چیپٹر آ جائے کہ بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو بڑے ہونے کے ساتھ، عمر کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، لڑکیوں کا بھی ایک جو ہوتا ہے وہ مستقبل ہوتا ہے. لڑکے اگر اپنا کریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں، وہ بھی اپنے کریئر کے لیے سوچیں. ایٹ دا اینڈ شادی بھی ہے، بہت ضروری ہے. لیکن کہیں پر تو یہ ہوتا ہے، بڑا عجیب سا تضاد ہے نا. کہیں پر تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنی بچی بھی ہوئی نہیں 4 سال کی، شادی کی باتیں شروع ہو گئیں. اب وہ چھوٹے سے دماغ میں ڈلنا شروع ہو گیا، تمہاری تو شادی ہونی ہے، تمہاری تو شادی ہونی ہے. بچی نے سمجھا میری پیدائش کا مقصد میری شادی ہے، اور وہ پھر اس سے آگے جاتی ہی نہیں ہے. وہ پھر شادی کوئی اپنا فوکس، جو اچھائی ہے، برائی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اس نے کہنا بس یہ میری شادی ہونی تھی لہٰذا ہو گئی. اب وہ بھگتتی رہتی ہے. دوسری طرف کیا ہے، ایک وہ گروپ ہے پاکستان میں کہ جو تم مردوں سے کم نہیں ہو، تم مردوں کے برابر ہو، کوئی ضرورت نہیں جھکنے کی، کوئی اپنا کریئر بناؤ. لو جی اب کریئر بن رہا ہے، کریئر میں کیا ہے، ڈگری پہ ڈگری. کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی اسکل ہی نہیں سکھایا جا رہا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ کچھ کر سکے. ڈگریاں لیتے لیتے پتہ چلتا ہے وہ میری بیٹی تو 28 سال کی ہو گئی. تو اب کیا کریں؟
اچھا مجھے اسکل سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر ایک سوال جو ہے گو کہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اچھا مزیدار کھانا بنانا اور اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا عورت کی اسکل میں سے ایک اسکل ہے؟ بالکل ہے، کم از کم ہمارے خطے میں تو ہے. تو کیا کسی یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے؟ نہیں جی ہاں، تو ایک دو ادارے ہیں جیسے وہ بھی بڑے شوق سے، جن کو شوق ہے وہ بچیاں جاتی ہیں ہوم اکنامکس کالج کی طرح کے اور اس طرح. حالانکہ اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ بھی بڑی آج کل مائیں بڑے پراؤڈلی بتاتی ہیں کہ میری بیٹی 22 کی ہو گئی ہے، ابھی چائے بھی نہیں بنانی آتی، یہ نہیں کچن میں جاتی. یعنی شرم، جس چیز کے اوپر شرم آنی چاہیے آپ کو. جی بالکل. اور بڑے پراؤڈلی لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں، لو میں نے تو کبھی آج تک آٹا نہیں گوندا، میں اس دن گوند رہی تھی تو میرے تو ہاتھوں پہ چپک گیا، اور ہاں 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 بڑی مزے کی بات ہے. یہ تو شرم کی بات ہے. کیوں نہیں؟ آپ نے کل کو گھر نہیں چلانا ہے کیا؟ آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتی ہیں، آپ بزنس کریں جتنا کر، جاب کریں. اس چیز سے آپ انکار کیسے؟ کیا یہ سارا آپ نے ملازموں کے سر پہ ڈال دینا؟ آپ کو کل کا پتہ ہے کہ ملازم آپ رکھنے کے قابل بھی ہوں گی کہ نہیں؟ اچھا ایک اور بات عثمان بھائی، میں اس چیز میں نا میں اپنے گھر میں پریکٹیکل کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں نہیں صرف بیٹیاں کیوں، بیٹے کیوں نہیں. میرا ایک بیٹا ہے تو وہ میرے گھر میں برتن بھی دھوتا ہے، وہ آٹا بھی گوندتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے اس کو میں کہہ رہی تھی کہ اگر بہن یونیورسٹی جاتی ہے اور اپنا پراٹھا خود بناتی ہے، بھائی تم کیوں نہیں؟ ہاں تم بھی اب پراٹھا بنانا سیکھو. تمہارے لیے میں یا بہن کیوں؟ میری ماما نے تو خیر ایسی تربیت میری نہیں کی، لیکن میری ایسی تربیت جو ہے نا میری نیو یارک نے کروا دی. اچھا جب وہاں پر اماں نہیں تھی، ابھی جب تو جانا پڑا، بالکل طبیعت سٹ ہو گئی وہاں پہ نا. یہاں پر تو بیگم کے ہاتھ سے بنا پراٹھا پسند نہ آئے تو ماں کہتی میں ہوں نا ابھی، میں زندہ، میرے پتر نے پراٹھا کھانا ہے، میں بنا کے دیتی ہوں پراٹھا. اب وہاں کہاں سے اماں کو لے کے آؤں جہاں پر آپ کو رمضان کے روزے جو ہیں میں نے پھل کھا کے رکھے. تو یہ بالکل زندگی تو بڑی سخت ہے. اس پہ میں یہ کہتی ہوں بیٹیاں دنیا میں کہیں بھی چلی جائیں گی سروائیو کر جائیں گی ایزیلی، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے سیکھا بھی نہیں ہے نا، انہوں نے ماں کو کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا ہے، اور اب جب ان پہ کرنے کا وقت آئے گا وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گی. یہ جو بوائز کو ہم نے بگاڑا ہوا ہے نا کہ بس بیٹا تم سج کے بیٹھو اور بہن تمہارے لیے لا رہی ہے، یہ ان کے ساتھ آپ بڑا وہ کر رہے ہو، نقصان کر رہے ہو ان کا. آپ ہی کی طرح جب ان کو جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے ملک سے باہر، گھر سے باہر بوائز کو جانا ہے تو پھر وہ روئیں گے بیٹھ کے، روتے ہیں جی، چیخیں نکلتی ہیں. پھر میں نے یوٹیوب کی وہ ویڈیو کھولی، خیر تھینکس ٹو یوٹیوب. تو پھر میں نے پہلی جو ڈش بنائی نا، آپ امیجن کریں، وہ میں نے چنے چاول بنا لیے. اچھا بن گئے؟ نہیں بن گئے، چاول حلوہ بن گئے اور چنے جو ہیں وہ پتھر بن گئے. تو وہ جو میرے ارد گرد 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ 4 گھنٹے انتظار کر کے وہ میں چنوں میں جب ڈال دیا نا تو ہر تھوڑی دیر بعد میں ٹھنڈا پانی ڈال دیتا تھا ان میں. اچھا تو تھوڑی سی ریسیپی غلط ہو گئی نا، شروع میں پانی تھوڑی سی ہوئی. تھوڑا سا اگر ایکسپیرینس ہوتا تو وہ مجھے ایکسپیرینس. لیکن خیر یہ دیکھیے مجھے اندازہ ہوا اب میرے بچے جو ہیں وہ برتن بھی صاف کرتے ہیں ماں کے ساتھ تھوڑی بہت کچن میں. بوائز گرلز کا فرق نہیں ہمیں کرنا چاہیے، دونوں کو آپ ایکولی. اچھا جب ہم بیٹیوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ بیٹے آپ کو اپنا کریئر بنانا ہے، جب ہم بیٹیوں کو کریں تمہیں جاب بھی کرنی ہے، تو بیٹوں کو کیوں نہیں کرتے بھی تم نے کچن بھی سنبھالنا ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا چھوڑ دیں نا سب کو. ہمارا جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم نے مطلب ان کو صرف بس عبادت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. وہ رول ماڈل ہیں بھائی، کھل کے بات کیا کرو ان کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا برتن نہیں دھوئے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچن میں کام نہیں کروایا تھا؟ تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو کہ مردوں کا بھی یہ سارا یہ اسکلز مردوں کو بھی آنے چاہیے. تو آج کیا ہوتا ہے، خاوند جو ہے وہ آرڈر چلا رہا ہوتا ہے بیوی پہ، اور ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسوہ حسنہ کو کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. ہمیں کون سی کتابیں پڑھوائی جاتی ہیں جو وہ 7 سمندر پار کسی رائٹر کی لکھی ہوئی، جو پڑھ کے رٹ کے پیپر میں نمبر تو آ جانے لیکن اس کا پریکٹیکل لائف میں ککھ کا فائدہ نہیں ہے. اچھا وجہ آپ نے یہیں سے سوال ہے کہ وہ آپ نے رسول خدا کی زندگی کے بارے میں فرمایا. ہمارے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے کہیں پر کہیں کنفیوژن ہو تو آپ ان کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہو. بالکل. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مغرب کے بعد عمومی طور کے اوپر ہماری پارٹی شروع ہو جاتی ہیں مردوں کی، عمومی طور پہ مردوں کی. صبح وہ جاب پہ کر جاتے ہیں، شام ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پارٹی وہ پارٹی، باہر بیٹھے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ رسول خدا عصر کے بعد کسی کو ملتے ہی نہیں تھے. تو آپ دیکھیں آپ کے ہر سوال میں آپ کا خود ہی جواب ہے، ایک لمحہ بھی سوچنا نہیں پڑتا. اچھا اگر ہم یہ کر رہے ہیں یہ شام کے بعد پارٹیز اور گیدرنگ، تو ہمیں رزلٹ کیا نکلا؟ اب ہم کن حالات میں ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے ہمارے یہاں؟ مینٹل ہیلتھ کہاں جا رہی ہے؟
ہمارے فائنینشیل ایشوز کس قدر بڑھ گئے ہیں, ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں, سب بگاڑ لیا, اس بگڑے ہوئے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ نہیں رہے کہ عقل مند بندہ اپنا انالیسس کرتا رہتا ہے, کیتھارسس کرتا رہتا ہے, وہ سوچتا رہتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلط تو نہیں ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں, بھیڑ چال, گھس جاؤ. رات کی شادیوں کے فنکشن شروع ہوئے, اچھے بھلے دوپہروں کو ہوتے تھے, ساری دنیا ہی لگ گئی. گاؤں دیہات والے جن کو شہر تک پہنچنے میں راستے میں جنگل بھی آتے ہیں, تب بھی نیچے کرنی رات کی ہے, ہم اس طرف چل پڑے. ساری قوم نے شروع کر دیا. آج ہم کس پوزیشن میں ہیں؟ آج اگر ہم کسی بھی طرح کے جرائم ہمارے یہاں اس قدر بڑھ گئے, بدقسمتی سے ہمارے معاشی حالات اس قدر خراب, حکمران ہمارے اوپر ایک سے ایک بڑھ کے ظالم آ رہا ہے. حکمران کے لیے کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتانا کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ان کے اوپر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو یہ ان کا اکیلوں کا قصور تھوڑی ہے, ہم عوام نے یہ سب بگاڑ پیدا کیے. آپ کے والی بات, اگر ہم نے راتوں کو جاگنے کا سلسلہ شروع کیا, ہم نے سرین حکم عدولی کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رات تمہارے سونے کے لیے بنائی, دن تمہارے کام کرنے کے لیے بنایا تاکہ تم جاگو, تاکہ تم کام کاج کرو. جب ہم الٹا چلیں گے, جب رات کو شادی کا ہیوی کھانا کھا کے سوئیں گے تو پھر صبح 5 بجے ہمیں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوئے گا؟ کیوں نہیں ہوئے گا؟ اور پھر ہم صبح ایکٹیو کیسے رہ سکتے ہیں؟ سکتے پھر ہمارا یہ جو برین 11 بجے اٹھیں گے, 2 بجے ناشتہ کریں گے, ہاں, تو زندگی کے اندر وہ جو کامیابی ہے وہ پیمانہ کہاں پر جائے گا؟ سب بگڑ چکا, بگاڑ لیا. میں اپنی ایک ویڈیو میں بھی میں نے اپنے چینل پر یہ بات کہی ہوئی ہے, بلکہ پوری ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر تھی کہ جب ہم گھر میں ایک مشین لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول, ایک کاپی آتی ہے نا, اس کو ہم کوئی بھی نام دے لیں, آپ اس کو گائیڈ بک کہہ لیں, اس کو کچھ بھی. اچھا, جب مشین پہلی بار ہم نے کھولنی ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں, اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے. انجینئر نے اپنا, جس نے بنایا, اس نے بتا دیا کہ اس کو سوئچ یہاں پہ لگانا ہے, یہ پرزہ یہاں جوڑنا ہے, اور اگر آپ اس کو اس طرح چلائیں گے خرابی کرے گی, اس طرح چلائیں گے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی سب کچھ بتایا ہوا ہوتا ہے. اگر اس کو ہم کھولے بغیر, فرسٹ ٹائم آپ کے پاس ایک مشین آئی ہے, آپ نے اس کو دھڑل دھڑل پکڑا اور دے بجلی میں ٹھونس دیا, کیا بنے گا؟ کیا ہوگا اس کا رزلٹ, کیا نکلے گا؟ تو جب ایک خالق ہے, اس خالق نے ایک مشین بنائی جس کا نام اس نے انسان رکھ دیا, تو اس خالق کو پتہ ہے نا کہ میں نے اس پرزے میں یہ ڈالا تھا, اس پرزے میں یہ ڈالا تھا, اس کو یہ تیل چاہیے, یہ اس کو پالش چاہیے, یہ اس کو کلر چاہیے. ساری اس نے مینول بک ساتھ دے دی تھی جی, پہلے دن سے ہی دے دی تھی, حضرت آدم سے ہی دے دی تھی. آج اگر ہمارے پاس اتھینٹک لاسٹ قرآن پاک ہے تو پیچھے بھی سب کو ملتی رہی ہیں. اس میں سے مشہور چلو 4 ہو گئی, لیکن نبیوں کے پاس صحائف تو آتے رہے. اس مینول بک کو جو لوگ دیکھتے رہے, اس کے اکارڈنگلی اس مشین سے کام لیتے رہے, آج بھی جو لے رہے ہیں وہ کامیاب ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اس گائیڈ بک کو جس کا نام قرآن ہے, اس کو ہم نے بالکل چھیڑنا ہی چھوڑ دیا. یہ صرف جی احترام کی کتاب ہے. میں یہ کہتی ہوں یہ آپ کی بیڈ بک ہے, اس کو آپ نے سرہانے رکھ کے سونا ہے, اس کو آپ نے کچن کی شیلف پہ رکھ کے کوکنگ کرنی ہے. تو بے احترامی نہیں ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑی بے احترامی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس سے بڑی گستاخی یار کیا ہوگی بھائی, کہ مالک نے ایک چٹھی بھیجی ہے, میرے بندے کھول, میں نے تیرے لیے کیا پیغام ہے, اس میں محبت ہے, اس میں اصلاح ہے, اس میں فلاح ہے. میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والوں, میں تیرا دکھ نہیں دیکھ سکتا, اس کو کھول تو صحیح, تیرے لیے چٹھی ہے. ہم کہتے ہیں وہی چٹھی آئی ہے, بسم اللہ, چلو الماری میں. اس سے بڑی بے ادبی کوئی ہوگی؟ کریں نا, آج آپ چلیں, آج آپ کو کوئی سفیر باہر سے ملک سے کوئی آپ کو بھیجتا ہے خط, تو آپ اس کو ٹھپ دینا چوم چام کے, پھر اس کا رویہ دیکھیں کیا کرے گا وہ. ہم نے تو اپنے خالق کے ساتھ یہ بے ادبیاں کی ہوئی ہیں. قرآن کو بیڈ بک بنائے, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, وہ عبادت کی کتاب ہے, وہ آپ کے لیے 24 آورس کی گائیڈ بک ہے. آپ کو سونا کیسے ہے, آپ کو بولنا کیسے ہے, آپ کو چلنا کیسے ہے, آپ کے شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا, معاشرت کیا ہے, معیشت کیا ہے. بھئی کون سا موضوع ہے جو آپ کو وہاں سے نہیں ملتا؟ دنیا میں کیوں بھیجے گئے, کیوں اٹھائے جاتے ہو تو کہاں جاتے ہو, اچھا اس دنیا میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے, سب کچھ تو بتا دیا. تو ہمارا جو میں کہوں گی 100 باتوں کی ایک بات, ہمارا سب سے بڑا المیہ, ہمارا سب سے بڑا فلا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس مشین نے نا اپنے ساتھ وہ آئی ہوئی جو ہماری مینول گائیڈ بک تھی نا, اس کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. تو ہم اس گھاٹے کے میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, تو یہ جو اللہ نے ہمیں اس پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, اتنی زرخیز زمین دی, اتنے زرخیز لوگ دیے, ہمیں 13-14 گھنٹے کا دن دیا, اور پھر خیر ہمیں یہ الیکٹریسٹی بھی دے دی کمپنیوں نے, تو ہم لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں, صبح لیٹ جاگتے ہیں, پھر ہمارا جب دن 11 بجے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم نے کیا
प्रोडक्टिविटी लेनी है। मैं 2004 में चाइना में था, तो मैं 2 बजे वहाँ पर पहुँचा। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शावर लिया, शावर लेने के बाद मैं सोने लगा बचा। तो 4 बजे मुझे बाहर से ऐसे ट्रैफिक की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो मैं मतलब बड़ी मैंने बाहर देखा कि इतना शोर क्यों है। तो मैंने पर्दा हटा के देखा तो बाहर तो पूरी दुनिया जाग चुकी थी, उनकी सुबह हो गई थी। ठीक है। तो जब मैं दुनिया में सफ़र करता हूँ, अमेरिका में भी देखता हूँ कि शाम 6 बजते हैं तो सारी शॉप्स बंद। आया न्यूयॉर्क भी बंद, वहाँ पर चंद खाने वाली शॉप्स मिलेंगी आपको, या एक दो वो जो मैनहट्टन का सेंट्रल वो उनका वो जो भी स्ट्रीट है उसके अंदर सब लोग आके बैठे होंगे और उसके इर्द गिर्द भी एक दो शॉप खुली होगी। हम लोग तो रात को सोते ही नहीं है। क्या आपको वैसे इसकी क्या रीज़न है? क्यों, आपको क्या लगता है? आपका भी तो इतना एक्सपोजर है, क्यों नहीं हम एक छोटा सा हमारा मुल्क है, थोड़े से हम लोग हैं, हम क्यों नहीं अपने इसको हम चेंज कर पा रहे? क्या लगता है आपको? मैं तो बहुत अपसेट होती हूँ जब हुकूमती लेवल पर होता है ना, प्रेशर डाला जाता है, एक ताजर उठ के खड़े हो जाते हैं, लो जी हमारी शाम को ही तो सारी बिक्री होती है, आप लोगों ने ये बना दिया कानून के शाम 7 बजे 6 बजे दुकानें बंद कर दो। अच्छा देखें, हर एक अचीवमेंट से पहले ना एक नस्ल को थोड़ा भुगतना पड़ता है। हर बड़ी अचीवमेंट से पहले एक बड़े को कुर्बानी देना पड़ती है, तो फिर छोटा सहूलत की ज़िंदगी गुजार सकता है। हम क्यों नहीं मान लेते कि हम इस वक्त जिस टाइम जोन से गुजर रहे हैं ये बड़ा क्रिटिकल, बड़ा परेशान कौन है। हमारी जनरेशन अगर आज थोड़ा सा सह जाएगी तो हम अपने मेरा तो ख्याल सहूलत दे सकते हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि दुनिया की वन ऑफ द ब्लेस्ड जो पॉपुलेशन है वो ये इस खित्ते की है। बेशक हमने तो सख्ती देखी कोई नहीं। आपने क्या सख्ती देखी है पिछले 200 सालों में, मुझे बताइए। हाँ, नहीं। आपके यहाँ पर क्या कहत पड़ा किसी आपके ऊपर जापानीज जैसे जालिम लोगों ने हुकूमत की? जापानीज ने जब चाइनीज के ऊपर हुकूमत की तो पूरे एक चाइनीज को पूरे दिन के लिए एक आलू देते थे खाने के लिए। हमारे ऊपर गोरे ने ऐसा सलूक तो नहीं किया। हमारे पे कौन सी वजह सख्ती गुजरी है? तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो वो बादशाहों की जो नस्ल आखिरी नस्ल होती है, अयाश तरीन नस्ल है, हम उसकी अलामत है। तो कर रहे हैं ना। तो वो तो बस अभी वो जब अल्लाह ताला फिर निज़ाम पलट देता है, आया वो मुग़ल हो, आया उस्मानिया हो या कोई और हो, बिल्कुल, तो अगर वो खिलाफ़े फितरत चलते हैं, अल्लाह उनको पलट के उनके ऊपर यहाँ तो चंगेज़ी मुसल्लत कर देता है। बिल्कुल, ठीक है ना। वो काबे को पासबा मिल गए सनम खाने से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने अपने हालात ठीक ना किए, अपनी आदत ठीक ना की और इसी तरह से हम लोग सोशल माशरती बगाड़ फैलाते रहे तो मुझे लगता है कि कुदरत अपना इंतकाम लेगी। कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से बजाय घर के किचन से। मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आपका जो इशारा जा रहा है वो सबसे पहले फिर माँ पे जा रहा है, माँ पे, औरत पे। आप देखिए, मेरे मतलब मुझे आप ये बताइए वजह, कोई शख्स बीमार क्यों होता है? आज इतने हमने हॉस्पिटल्स बना लिए हैं। मुझे आप बताइए आज से 20 साल पहले इतने हॉस्पिटल्स थे? बताइए। लोग बीमार होते थे तो अब क्यों होते हैं? बहुत बड़ी रीज़न इसकी यहाँ पर भी जो है वो माँ, औरत, खातून, घर, किचन, खुराक। तो मुझे बताइए, जो मेरी दादी जो माँ थी, बड़ी मजबूत माँ थी, ठीक है, मेरी माँ एक बड़ी मजबूत माँ थी, आजकल वो माँ क्यों नहीं है? वही बात आ गई ना। फिर मैं आपकी बात से देखें, क्योंकि जगह जगह उठना बैठना पड़ता है, बड़ा प्राउडली बताते हैं मेरे बच्चे तो 3 दिन मैकडोनल्ड्स खाते हैं, हम तो फलां तो मुझे वो नाम भी नहीं पता, फलां हार्डीज और फलां वो। अब बच्चा तो इसके बगैर ना खाना ही नहीं खाता, ये प्राउड से। क्यों? अंदर तुम्हारे चोर बैठा हुआ है, घर में तुमने हांडी नहीं पकानी, उससे तुमने बच्चे पे डाल दिया मुद्दा, और खामन को भी तुमने घेर लिया कि भी बच्चे का करूंगी कि भी ये तो नहीं खाता रोटी सालन, तो इसको तो फलां का बर्गर चाहिए। चलो मेरी तो किचन से जान छूटेगी ना, या तो बनाना नहीं आता, अगर आता है तो अपना आप काम चोरी करती हो खवातीन, और ये करती हैं। और एक स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स में, फैमिली में जाके बताना कि हम तो इतने महंगी जगह से बर्गर और शवारमा और ये पिज़्ज़ा लेके खाते हैं। तो कैसे ठीक करें ना, मुझे आप बताइए। क्या सासों को डंडा पकड़ना पड़ेगा या मियाँ को डंडा पकड़ना पड़ेगा दोबारा से? नहीं, हाँ जी, मियाँ और बीवी वाला जो है ना, जो इस वक्त के मियाँ बीवी जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो सॉरी टू से ठीक ठाक बिगड़े हुए लोग हैं।
یہ جو ہمارے اب کے جن کی شادیاں ہوئی نئی نئی یا بھی نئے نئے پیرنٹس بنے ان بیچاروں نے نہیں ان کو تربیت مل سکی نا, کیونکہ ان کے پیرنٹس ٹرینڈ نہیں تھے. اب مسئلہ یہ کہ ان پکے ہوئے ذہنوں کو ہم کیسے بدلیں گے؟ اویئرنیس دینا ضروری ہے, وہ ہم دیتے رہیں گے. اب آج اگر جو نیولی میرڈ ہے وہ ٹریننگ نہیں لے گا تو آج سے 2 سال بعد جب اس کا بچہ تتلی باتیں کرنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس کو کیا تربیت دے گا؟ اٹ مینس کہ یہ کام جو ہے نا وہ ہمیں یوتھ سے شروع کرنا ہے. بس ہے یوتھ سے شروع کرنا ہے. یوتھ سپوز آپ ایک نیا جو ہے شادی ہوتی ہے, اس وہاں پر ایک بچی پیدا ہوتی ہے, وہ 3 سال کی ہوتی ہے تو ہم اس کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ماں صبح اٹھتی ہے, اس نے اپنا منہ بھی نہیں دھویا ہوتا, ٹھیک ہے نا, مطلب میرا نہیں خیال کہ ماں نماز کے لیے اٹھتی ہوں گی, اس نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا, اور جب منہ نہیں دھویا ہوتا تو ناشتہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو یہ پتا باہر بیل وہ ویگن والا آیا کھڑا ہے, اور بچے بھی ویسے ہی اٹھتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, بیگ لٹکاتے ہیں اور اسکول چلی جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے وجہ کہ وہ جو بچی وہ اسکول جا رہی ہے جس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے اسکول کے اندر, جو جا کے بیٹھتی ہے, بڑا سا بھاری بھرکم بیگ لے کے بیٹھ جاتی ہے اور ناشتے کے بغیر جا رہی ہے, اس کی باڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور جس بینچ پہ بیٹھی ہے 5 گھنٹے بعد اسی بینچ سے اٹھنے اس نے گھر واپس آ جانا. مجھے بتائیے اس باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت برا جو ہو رہا ہے. آج ہمیں کیوں نہیں اپنی بچیوں کے پنک پنک گال نظر آتے, گلابی ہونٹ نظر آتے, جو شاعروں نے ساری شاعری میں بیچارے کہہ کے چلے گئے. آج تو ہمیں کوئی لڑکی جوان گلابی گال اور گلابی ہونٹوں والی نہیں دکھتی, پیلی پیلیاں ساری. کیوں؟ یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ ماؤں نے زحمت ہی نہیں کرنی کہ اٹھنا ہے, تازہ آٹا گوندنا ہے, پکانا ہے, بچوں کو اچھے طریقے سے بسم اللہ کر کے کھلا کے بھیجنا ہے, گھر کا کھانا دے کے ساتھ بھیجنا ہے, وہ تو کرنا ہی نہیں نا. اب آپ کا وہ جو ایک پوائنٹ ہے جو آپ کی چیز سے میں بڑی امپریس ہوئی ہوں کہ آپ ہوم اسکولنگ پہ بلیو کرتے ہیں, آپ کا یہ ایک ذہن ہے کہ بچہ گھر میں زیادہ اچھی تربیت لے سکتا ہے اسکول کی نسبت. میں بھی اس سے ایگری کرتی ہوں. اس کے لیے پھر ہمیں ایک ٹرینڈ ماں چاہیے. تو وہ ٹرینڈ مائیں کون ہوں گی؟ اب تک کی جو مائیں بن چکی ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی. وہ اگر ہمارے پیغامات سن کے خود کو بدلنا چاہیں تو بڑی خوش قسمت ہوں گی. اب ہمیں وہ جو مائیں آگے چل کے بنیں گی, اس وقت سب سے زیادہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جنہوں نے ان کے پاس ابھی وہ سنیں گی ابھی ہماری, وہ بھی ان کے پاس وقت ہے. اب اگر وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں نا ہماری بچیاں, مطلب میں تو کہتی ہوں 10 سال سے بچی کو آپ ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں یہ چیز, تو تربیت کہ وہ خود ایک بہترین انسان بنے, اس کے ہر طرح سے اخلاق سنورے ہوئے ہوں, تاکہ وہ جب کل کو ماں بنتی ہے تو آگے سے وہی تربیت فارورڈ کرے گی. کجا اس کے کہ میں صبح وہ اٹھے نا, صرف کچھ نہ کرے, نماز پڑھے, نماز پڑھ کے تمہارے ساتھ جا کے پارک کے اندر یوگا کرے تاکہ اس کے ہڈ پیر سٹرانگ ہو, لچک ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ایک سٹرانگ وومن ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پھر میری تو بات پھر وہی, اس کے لیے بھی تو ماں بھی تو ویسی چاہیے نا. دیکھیں ماں تو اٹھتی ہے روز, کرے. دیکھیں بچے ماں تو اٹھ رہی ہے روز, ماں اس کی روز اٹھتی ہے, روز نماز پڑھتی ہے, میرے سے شاید چھوٹ جائے وہ نماز نہیں چھوڑتی, وہ روز یوگا کرنا چاہتی ہے. بس یہی مائیں ہمیں چاہیے. اگر مائیں ایسی ہو لیکن اس کے باوجود اس کو جب بچی کے لیے اس کو اسکول بھیجنا ہے, کیونکہ سوشل پریشر اتنا ہے, سوشل پریشر کہ آپ ہر بچہ, ہاں آپ کے بچے اسکول نہیں جاتے, ہاں آپ کی بیٹی اسکول نہیں جاتی, وہ کیوں نہیں جاتی؟ اچھا وہی بات ہے نا. پھر اگر ہمیں اللہ پاک نے یہ سوچ دی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, تو ہماری اولاد ہماری پراپرٹی ہے نا, تو پھر ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں. تو پھر یہ لوگوں نے کیا کہنا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو جو ایسے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. جو ایسے بڑے بڑے اسٹیپس ہم لیتے ہیں نا, اس کے ریزلٹس پھر کافی ٹائم کے بعد نکلتے ہیں. تو پہلا قطرہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہی آتا ہے نا. تو اگر آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی پہلا قطرہ بن رہا ہے اس چیز کا کہ تربیت بہترین وہ جو آپ گھر میں کریں. اسکول جب بچی بڑی ہو جائے گی, مطلب ٹھیک ہے کالج والا لیول مجھے لگتا ہے اس کو پھر بھیج دینا چاہیے, تو اس وقت تک اس کا ذہن پختہ ہو گیا ہوگا, عادات بن چکی ہوں گی. اب آپ اس کو سوسائٹی میں چھوڑیں گے تو وہ اڈاپٹ نہیں کرے گی, اپنی اچھائی باہر ہی پھیلائے گی, اور اس عمر میں جانا اس کا پھر بھی بہتر ہے. لیکن جو اسکول والا پورا لیول ہے نا, اس کو گھر میں کر لینا, میں تو خود اس کی بہت بڑی حامی ہوں. آپ باپ ٹائم دے گا, ماں ٹائم دے گی, کوئی دادی دادا ہیں اس کو وقت دیں گے, اچھائی برائی بتائیں گے. اچھا باہر مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اب ہم نے دیکھ تو لیا اتنے سالوں سے ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, مطلب کیا ملا, نکلا کیا ہے, کیا میٹیریل, مجھے تو لگتا ہے کہ اسکول کے اندر تو انہیں واش روم استعمال کرنا نہیں سکھایا جاتا. بہت بڑی بات ہے. تبھی تو انٹرنیشنل ایئر لائنز میں جب جہازوں میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سی قوم یہاں پہ اٹھ کے بیٹھی ہے. عرفہ کریم کے میں جب روز واش روم یوز کرتا ہوں تو میں عرفہ کریم جس میں پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, میری تو وہاں پر کوشش ہوتی ہے مجھے واش روم میں نہ جانا پڑے. پھر یہ تربیت تو مجھے یہ بتائیے کہ بولتے ہیں جی ایجوکیشن, تو یہ کون سی ایجوکیشن ہے کہ آپ کو واش روم استعمال نہ کرنا تھا؟ نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے.
یہ صرف کاغذ کی اور لفظوں کی گیم چل رہی ہے جس کو لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے, اس کو تعلیم کا نام دیا ہوا ہے. تعلیم تو یہ والی ہے ہی نہیں. تعلیم تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور جس تعلیم میں تربیت نہیں ہے نا وہ تعلیم بھی نہیں ہے. مجھے آخری ایک دو کویسچن کے ساتھ, یہ بہت سی آنٹیاں شاید برا بنائیں اس کویسچن سے, گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے جس جس گھر کے اندر عورت کی حکمرانی ہے نا, میں نے اس گھر کا ستیہ ناش دیکھا ہے. آپ اسے ایگری کرتے ہو؟ نہیں. ٹھیک ہے. میں نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ مرد کی حکمرانی گھر کا بیڑا کر کے. اچھا. بہت سے گھر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں تو زیادہ تر گھروں میں مردوں کی حکمرانی ہے نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اکثریت گھروں میں سکون ہے؟ وہ عورت نا چپ کی, اس کو کچھ تو عادت ہے, کچھ تربیت ہے, کچھ معاشرے کا خوف ہے, تو وہ منہ بند کر کے نا گزار لیتی ہے جوانی, اور بوڑھی ہو جاتی ہے اور اسی میں وقت گزار لیتی ہے. مرد کے پاس ایک ہے نا ایک ایسا ہتھ کنڈا, یہ کہہ لیجیے اس کو ایک چھوٹ, کہ اگر وہ عورت سے تنگ پڑتا ہے تو وہ برملا معاشرے میں کہہ سکتا ہے نہیں صحیح لگی, نہیں پسند آئی, چلو چھڑ دیتی. ٹھیک ہے نا. عورت یہ نہیں کرتی. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی وہ گھر برباد ہوتا ہے. مرد ہے یا عورت, دونوں کا سینسیبل ہونا, بااخلاق ہونا, با کردار ہونا, باشعور ہونا گھر کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں مرد عورت کی قطعاً قید نہیں ہے. بہت سے گھروں کو میں جانتی ہوں جہاں عورت کی حکمرانی ہے, بہترین چل رہے ہیں. واہ. لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ بہت سے اکثر گھروں کو میں جانتی ہوں کہ جہاں پہ مرد کی حکمرانی گھروں کا بیڑا غرق ہے. دیکھیے میرے ابا ساری عمر باہر ہے. ہاں ٹھیک ہے. میرے تو بچپن سے میں ماں نے ہی ہماری تربیت کی. ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے جو بہت عمومی گھروں کے اندر میں آج کل جو دیکھتا ہوں, عمومی گھروں میں دیکھتا ہوں کہ جب عورت کی حکمرانی ہے تو وہ پیسے کو میں دیکھتا ہوں بے درے خرچ ہوتے ہیں. میں نمود و نمائش جو ہے اس کو اس کی کثرت دیکھتا ہوں. میں لوگوں کو نیچا دکھانے, یعنی جو ہماری عمومی طور کے اوپر کسی ایک عورت کا قصور نہیں, معاشرہ ہی ایسا ہو چکا ہے دکھاوے والا, کیا مرد ہیں تو کیا عورت ہے. تو یہ آپ دیکھیے, اور اس دوڑ کے لیے مطلب کسی کے شریکے کے اندر کسی نے نئی گاڑی لی تو عورت نے کہہ دیا تیرے بھرا نے نئی گاڑی لی, تو نئی گاڑی لے کیا. اب اس نئی گاڑی کے چکر کے اندر وہ جو مرد جو ہے وہ کمیشن بھی کھا رہا ہے, وہ رشوت اور سب کچھ, وہ رشوت بھی کھا رہا ہے, سود پہ بھی وہ باہر کسی کا حق بھی مار رہا ہے. بالکل. اور اس کے بعد وہ شدید ترین جو ہے اضطراب کا بھی شکار ہے, اور پھر ہارٹ اٹیک بھی آئے گا, پھر ہارٹ اٹیک بھی آئے گا, برین ہیمریج بھی ہوگا. تو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ باشعور, بااخلاق, با کردار فرد کا ہونا ضروری ہے حکمرانی کے لیے, وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت. اچھا حکمرانی کو بھی تھوڑا سا ہم وہ کر لیں, حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ مطلب لائف پارٹنرز میں حکمرانی جچتا ہے یہ لفظ؟ یہ لفظ ہی غلط ہے. دونوں کو کسی پہ حکمران ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مل کے چلنا ہے نا. پرابلم یہاں پر یہ ہے جو میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ اگر عورت میں اللہ پاک نے ایبلٹیز, کوالٹیز گھر سنبھالنے کی, مینجمنٹ کی زیادہ دے دی ہیں نا, تو بہت ہی کم مرد ہیں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب مرد ایکسیپٹ نہیں کرتا نا, پرابلم وہاں پر آتی ہے. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. وہ خود ماننے کو تیار ہے کہ ہاں میں کم عقل ہوں, لیکن بیوی کے مقابلے میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو گھروں میں ہوتے ہیں جھگڑے. اب بیوی کیا کرے؟ بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیول پر آ جائے. بڑی بوڑھیاں پہ کیا کہیں گی, چلو وہ نہیں تمہاری سنتا, تم اس کی سن لو. اٹ مینس کہ وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس لو لیول پر آ جاؤ جس لیول پر, دیکھیں اللہ کی بانٹ ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہی, ایک سطحی تو ذہن کا بندہ ہے, ایک انٹلیکچوئل کسی کا ذرا ہائی ہے. اب بیوی کا ہائی ہے, ہسبینڈ کا نہیں ہے, تو بڑے کیا کہیں گے, چل تو ادھی جگہ پہ آ جا. اچھا کیا کرے وہ؟ اب وہ اپنے بچوں کو گروم کرنا چاہ رہی ہے, وہ ہسبینڈ کے لیول پر آ جائے کہ گھر میں سکون رہے. ایک تو وہ اپنی نیچر سے اگینسٹ جا رہی ہے, دوسرا وہ بچوں کو پھر لو لیول پر ہی رکھے گی. اب وہ اگر اپ گریڈ کرنا چاہ رہی ہے, ہسبینڈ بہت ہی کوئی فرشتہ صفت ہوگا جو مانے گا کہ ہاں میری بیوی جو ہے نا یہ قابلیت رکھتی ہے, یہ گھر چلائے, میں ذرا اس کے ساتھ رہتا ہوں, چلو پیچھے نہیں بھی رہتا. ایگو ہرٹ ہو جاتی ہوگی نا مردوں کی. وہ کہتا ہے مجھے آگے ہی رہنا ہے, چاہے میں احمق ہوں, چاہے بے وقوف ہوں, چاہے میں نکھٹو ہوں, چاہے میں نہیں بھی کماتا. اور اس کی دھمکی کیا ہوتی ہے, کرنا گزارا کرو, نہیں کرنا نہ کرو. نہیں تو یہاں پر تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بزنس تو سارا ختیجہ مینج کرتی تھی. بالکل کرتی تھی, بالکل کرتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوکری سے شروع کیا نا, پھر بات وہیں آ گئی. ہم نے کب یہ تو آپ نے پڑھا, سب نے پڑھا, سب کو پڑھایا گیا, یہ تو آپ بتا رہے ہیں. کون بتاتا ہے رات سونے سے پہلے اپنے بچے کو وہ ٹوئنکل ٹوئنکل؟ تو 1 سال کے بچے سے کے منہ سے بھی سن لو گے آپ, کیونکہ ماں نے دن میں 75 دفعہ یاد کرانا ہے. کبھی یہ کسی ماں نے یاد کرایا جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں؟ سیرت میں کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خوبصورت کردار کیا تھا.
آپ کی خواتین کیا کرتی تھیں؟ بزنس وومین، وہ بھی اتنی بڑی بزنس وومن کہ بڑے بڑے عمراء اور رئیس جو ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان سے اپنا بزنس کرواتے ہیں. یہ چیپٹر کلوز ہی کر دیے گئے نا، یہ اٹھنے نہیں دیے گئے کہیں عورت ہم پہ حاوی نہ ہو جائے. میل ڈومینیٹڈ نہیں تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارا مسلم معاشرے کی بجائے ہمارا جو جاہلانہ اس خطے کے جو بیسیکلی میں جاہلہ ہندو مت بھی نہیں کہوں گا میں، جو یہاں پر وہ جو براہمنزم کے اندر جو تھا کہ عورت جو ہے وہ بس اس کی سطحی یہ رول ہے، تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اسی چیز کو ہم لوگ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں؟ یہ نا آپ کو میں اس میں ایک بات بتاتی ہوں جو میرے لیے بڑی تسلی بخش بنی. مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ایک بہت الحمدللہ ایک بڑے روحانی اسکالر ہیں. یہ ان کا فرمانا ہے کہ تاریخ میں سے آج تک ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک دور آتا ہے کہ مرد کی حکمرانی ہوتی ہے، پھر ایک دور آتا ہے کہ عورت کی حکمرانی ہوتی ہے. اب ان کا یہ فرمانا ہے کہ وہ وقت بالکل شروع ہو چکا جس میں اب پھر عورت کی حکمرانی شروع ہوگی. اب عورت حکمرانی کرے گی. پھر وہی بات، حکمرانی سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ کے بادشاہت کرنی ہے. حکمرانی مینس کہ کبھی مرد کی کوالٹیز اوپر آ جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں، کبھی عورت کی ہو جاتی ہیں. ان کا یہ فرمانا ہے کہ اب عورت کی جو ہے نا یہ کوالٹیز نکھرنے کا، سامنے آنے کا، عورت کے پرومیننٹ ہونے کا وقت آ چکا ہے. میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں بچہ، اور اس پہ اب ہمیں کام کرنا ہے. دیکھیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے جب مرد گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، ان سے وزڈم لیتا ہے. وہ جو وزڈم ہے لوگوں سے ملنے سے، سوسائٹی کے اندر گھومنے سے، وہ وزڈم اس کو یونیک بناتی ہے. اور اس کے بعد جو وہ حصول روزگار کے لیے کوشش کرتا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے. اب یہ پہیا گھوم کے نا آ گیا ہے گھر کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر. بالکل. آج ایک جو بہت ساری بچیاں گھر کے ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے پوری دنیا کے ٹاپ کارپوریشنز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، ان کو سلوشن دے رہی ہیں. اب ایک خاتون جو آپ سمجھیے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کی ایک سینئر پوزیشن کے اندر اپنے گھر کے ایک کمرے سے بیٹھ کے اس کو سروسز دے رہی ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، اس کا لیول آف کانشیسنس کیا ہوگا؟ اب پھر وہی بات آگے نا ایکسیپٹ کرنے کی. آپ نے کیا، اللہ کرے ہماری سوسائٹی کے سب باپ، بھائی، ہسبینڈس اور بیٹے بھی. میں تو کامیابی کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے عمر کو کبھی بھی نہیں لے کر آتی. میں اب تک بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، میں بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. خواتین لیکن اس کا کیا لازم لگتا نہیں کہ مرد کا قصور ہے، عورت کا قصور نہیں ہے؟ نہیں، میں اپنی بیوی کو بولتا ہوں یار گاڑی چلایا کر، اچھا میں نہیں چلانا سیکھنی، بڑی مشکل سے میں نے گاڑی چلانا سکھائی. میں نے تو کہا دونوں کا قصور ہے. ہاں، کیوں عورت اپنے آپ وقار کو نہیں پہچان؟ اصل میں ہوا یہی ہے نا، وہ گدھے والی مثال نہیں ہے کہ وہ ایک گدھے کا مالک تھا، وہ رسی کہیں اس کو نہیں ملی تو اس نے ساتھ کھڑے بندے سے پوچھا میرے تو رسی لانا بھول گیا ہوں، تو اب یہ گدھے کو میں نے باندھنا ہے، رات ہوگی تو کیا کروں؟ اس نے کہا وہ چھوڑ پڑے رسی. تو گدھے کے گرد جا کے نا تو ہاتھوں کے اشارے سے رسی بنا لے. وہ گدھے کے گرد اس نے گلے پہ یوں کیا، درخت کے ساتھ یوں کیا اور اس نے کہا اب تو چین سے جا کے سو جا. اس کو ساری رات دھڑکا لگا رہا میرا گدھا تو کہیں گیا. تو جب وہ صبح اٹھا اس نے دیکھا گدھا اسی اینگل اسی ایکشن میں بیٹھا ہوا. تو پھر وہ جس نے مشورہ جس نے کہا کہ اس کو تو یہی پتا ہے کہ بس رسی بندی ہوئی ہے تم نے یوں، اس نے سوچنا تھوڑی ہے. تو شعور سب سے بڑی بات ہے. اب عورت نے اپنا نا اپنے آپ کو خود وہ گدھے کی طرح کر لیا ہوا ہے، اس کو بتا دیا گیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نا ایسی ہوں، میں پیچھے ہی رہتی ہوں، میرے اوپر حاکم یہی ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. ڈرائیونگ میرا تھوڑی کام ہے، یہ تو اس کا کام ہے. جب عورت اپنی پہچانے گی اس چیز کو کہ خالق نے عورت مرد کو دونوں ایکولی ساری کوالٹیز دے کے بھیجی ہیں، بلکہ اسپریچولیٹی عورت میں مرد سے کہیں زیادہ ہے. تو مین چیز تو اسپریچولیٹی ہے نا، اسپرٹ سارا کچھ ہے ہماری. تو عورت کو نا اس کو اپنے آپ کو جانچنے ہی نہیں دیا گیا. اور آج یہ وقت ہے کہ ہم اس چیز پہ کام کریں کہ خواتین پہچانیں اپنی وقت، اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنا وقار. اور جب وہ اپنے آپ کو پہچان لیں گی اور پھر وہ خود پہ کام کریں گی تو پھر یہ سوسائٹی ہے خوبصورت. مردوں نے جو کرنا تھا وہ سوسائٹی آپ کو مل گئی ہوئی ہے. اب عورت کی ٹرن ہے، اب ہمیں بیٹیوں پہ کام کرنا ہے. ہمیں بیٹیوں کے اوپر کام کرنا ہے اور ہمیں بیٹیوں کو وہ ساری سکل سکھانی ہے جو سکل ایک بڑی بہادر ماں کی شان تھی، اور جس سکل کے جن بہت ساری سکلز کو سیکھ کے آج سے دادیاں جو ہیں، نانیاں جو ہیں گھر کو مینج کیا کرتی تھیں. وہ ایک حکیم بھی ہوا کرتی تھیں، وہ ایک ہمدرد بھی ہوا کرتی تھیں، وہ ایک استاد بھی ہوا کرتی تھیں، وہ ایک شفیق ماں بھی ہوا کرتی تھیں. اور اگر ضرورت پڑتی
تو وہ باپ کی غیر موجودگی کے اندر ایک سخت باپ کا کردار بھی ادا کرتی ہیں. بالکل. میں نے اپنی دادی کو وہ سخت کردار ادا کرتے دیکھا ہے. تو عورت جو ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ سپہ سالار بھی بن سکتی ہے, سپاہی بھی بن سکتی ہے, سائنٹسٹ بھی بن سکتی ہے, ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے, اور ایک فری لانسر بھی بن سکتی ہے, اور ایک ای کامرس والی بھی بن سکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں مجموعی طور کے اوپر ترقی کرنی ہے, اور ترقی جو ہے وہ جڑی ہے اس ایک اکائی سے, جو ایک اکائی ہمارے پورے معاشرے کے اندر ان ایفیکٹو ہے. تو ہمیں مل کے گھر بھی چلانا ہے, مردوں کو بھی برتن دھونے ہیں, میں دھوتا ہوں آپ بھی دھوئیے, اور خواتین جو ہے ان کو بھی مردوں کی پرابلمس کو سمجھنا ہے کہ ایک مرد جو ہے باہر کس طرح سے 10-12 گھنٹے کن مسائل سے گزرتے ہوئے وہ رزق حلال کماتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں عورتوں کو بچہ دیکھا ہے, خاص طور پہ باہر, کہ 12-12 گھنٹے 15-15 گھنٹے لوگ امریکہ میں, نیو یارک میں لوگ کام کرتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو خواتین بولتی ہیں آتے ہوئے کہ کھانا ہوٹل سے لے آنا. جی, بدقسمتی ہے کہ وہ 15 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس کو گھر کا کھانا نصیب نہیں ہے, اور وہ گھر میں جب آتا ہے تو سامنے میں جیو ٹی وی لگا دیکھتا ہوں, وہ جو ہم ٹی وی کے ڈرامے لگے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, گھر بھی ویسا گندا, سامنے ہم ٹی وی لگا اور فون کے اوپر کسی نہ کسی کی غیبت چل رہی ہے. تو یہ ایک دوسرا بالکل ادر اینڈ ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ پڑھے لکھے ہو, تو بجائے یہ کہ آپ ہم ٹی وی دیکھو, آپ کسی کی غیبت کرو, آپ فری لانسنگ کرو, آپ پوری دنیا کی ٹاپ کارپوریشنز کے ساتھ کام کرو, تاکہ آپ کے بھائی کو, آپ کے بیٹے کو یا آپ کے خاوند کو گھر سے 8 گھنٹے سے زیادہ باہر نہ رہنا پڑے. اور پھر یہی چیز آپ اپنی بیٹی میں کنورٹ کریں, اور یوں نسل در نسل یہ اچھائی چلتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں اماں ختیجہ کی سنت کو بھی فالو کرنا ہے. بے شک. میں بڑی کم اس ملک میں خواتین دیکھتا ہوں جو اماں ختیجہ کی سنت پہ عمل پیرا کرتے ہوئے اپنے بزنسز کو کئی شہروں تک جو ہیں اس کو بڑھاتی ہیں یا بڑھا سکتی ہیں. تو جناب آئیے فالو کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے لیے مثال نور ہیں, تاکہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر بہتری آ سکے. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو بچے. اوکے, اللہ حافظ.